व्यू 360 में। अमरीकी इंतखाबात अवाम किन बुनियादों पर मुनक़सिम हैं? इलेक्टोरल कॉलेज अमरीकी वोटर की आवाज़ को अहमियत देने का जरिया या उसे दबाने का सबब? ये जैतून का पौधा बहुत अच्छा, ये कार्बन सिंकर है। और पाकिस्तान में जैतून की काश्त माहौल और मईशत दोनों के लिए फ़ायदेमंद। जो बाइडेन जीत के करीब तर। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। नवंबर को अमेरिका के सदारती इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती अब भी जारी है और 4 अहम रियासतों में नताइज का इंतजार है। जॉर्जिया, जहां कल तक सदर डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे, अब से कुछ देर पहले तक जो बाइडेन को थोड़ी सी सबकत हासिल हो गई। पेंसिल्वेनिया में भी सदर की लीड खासी घट चुकी है और इस वक्त सिर्फ डाक के जरिए डाले गए वोट वहां गिने जा रहे हैं, जो कि अब तक हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो बाइडेन के हक में ही निकले हैं। एरिज़ोना और नेवाडा में पहले ही जो बाइडेन आगे हैं। तो अगर एरिज़ोना और नेवाडा में बाइडेन की जीत आज डिक्लेयर कर दी जाती है या आने वाले दिनों में डिक्लेयर हो जाती है, तो उन्हें सदर बनने के लिए ज़रूरी इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट हासिल हो जाएंगे और फिर पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया के नताइज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से खिताब करते हुए कल एक मरतबा फिर डेमोक्रेट्स पर धांधली का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि जो बाइडेन ने अपना एक मुख्तसर खिताब किया और उसमें वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक तहम्मुल से काम लेने का पैगाम दिया। If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. Each ballot must be counted, and that's what we're going to see going through now, and that's how it should be. Democracy is sometimes messy. इस वक्त हम चलेंगे रियासत डेलावेयर के शहर विल्मिंगटन, जहां जो बाइडेन का कैंपेन हेडक्वार्टर है और वहां पे वो अपने साथियों के हमरा नताइज का इंतजार कर रहे हैं और हमारी साथी नीलोफर मुगल कवरेज के लिए वहां मौजूद हैं। नीलोफर, जो बाइडेन के खिताब का एक छोटा सा हिस्सा हमने देखा, उन्होंने बहुत मुहतात खिताब किया, लेकिन इस इम्कान का भी फिर से इजहार किया कि अगर वोटों की गिनती पूरी होती है तो वही जीतेंगे। तो कॉन्फिडेंट नजर आए वो, तो उनकी कैंपेन कैसा महसूस कर रही है? जी सारा, बिल्कुल जो बाइडेन की जो कैंपेन है वो इस वक्त बहुत पुरुम्मीद नज़र आ रही है कि नताइज जो है वो उन्हीं के हक में जाएंगे। लेकिन कल जो बाइडेन ने यहाँ अपने साथियों से और खासतौर पर मीडिया से खिताब करते हुए ये कहा कि जब तक वोटों की गिनती मुकम्मल नहीं हो जाती, लोग जो यहाँ पर है वो सब्र से काम लें। ताहम उन्होंने ये कहा कि आप वोटर्स ही हैं जो ये फैसला करेंगे कि अमरीका का आइंदा सदर जो है वो कौन होगा। इससे पहले उन्होंने अपने नायब सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस के साथ यहाँ पर मुतादिद ब्रीफिंग्स में शिरकत की। और सारा, कल मैंने यहाँ देखा कि जो बाइडेन के काफ़ी सपोर्टर्स यहाँ इस मकाम पर जमा थे और वो इस उम्मीद में थे कि शायद जो बाइडेन यहाँ पर आएँ और वो तकरीर करें, क्योंकि जो नताइज सामने आ रहे हैं, लोग जो है वो खुशी का जो है इजहार कर रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन ने उन्हें सब्र से काम लेने की तलकीन की है। अच्छा, ये बताइए कि अब हम देख रहे हैं कि सदर ट्रंप ने कल भी इल्ज़ाम लगाया कि डेमोक्रेट्स धांधली कर रहे हैं, उनकी कैंपेन की तरफ से अदालत से भी रुजू किया जा रहा है। तो इस पे बाइडेन की जो कैंपेन है उनका क्या रद्द अमल है, उनके एहलकारों का? जी सारा, बिल्कुल बाइडेन मुहिम के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है या उनकी जो मुहिम की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात हैं धांधली के, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और अदालत में जाने के मामले पर उनका ये कहना है कि चूँकि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद है, इसलिए उनका ये जो इस वक्त रुझान है ये कानूनी से ज़्यादा जो है सियासी एक हिकमत अमली नज़र आ रही है। हमने देखा कि फिलाडेल्फिया, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में इस वक्त मुकदमात जो है वो दायर किए गए हैं, लेकिन फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में एक जज ने कल डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतखाबी मुहिम की जानिब से जो दायर की गई दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया और बजाय उनको ये कहा कि जो दोनों जमातों के ऑब्जर्वर्स हैं वो इस वक्त गिनती के अमल में हिस्सा ले सकते हैं और इसका बगौर जो है वो जायज़ा ले सकते हैं। और इसके अलावा जो ट्रंप मुहिम की टीम है उन्होंने कहा है कि वो मज़ीद रियासतों में भी अदालत से रुजू करेंगे। थैंक यू सो मच नीलोफर मुगल हमारे साथ थी रियासत डेलावेयर के शहर विल्मिंगटन से। थैंक यू वेरी मच नीलोफर फॉर द अपडेट। डाक के जरिए डाले गए वोटों की सदाकत और शफाफियत पे सदर डोनाल्ड ट्रंप कई माह से शकूक का इजहार कर रहे थे और अपने हामियों को
उन्होंने यही तरगीब दी कि वो इलेक्शन डे पे वोट डालें। और यही एक बड़ी वजह है माहिरीन की नज़र में कि इस वक्त जो वोट गिने जा रहे हैं उनमें जो बाइडन का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि वो डाक के ज़रिए आए गए वोट थे। और ट्रंप कैंपेन जो है, जिस तरह हमने बात भी की कि मुख्तलिफ रियासतों में अदालत से रुजू कर रही है, उनकी दलील क्या है, अदालतों में उन्हें कितनी कामयाबी हासिल हो रही है या हो सकती है, इस बारे में इस वक्त हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के चीफ व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट स्टीव हरमन से। स्टीव, थैंक you very much and we welcomed you to Urdu Services show View 360. What evidence is the Trump campaign and President Donald Trump providing for the fraud that they're alleging? At this moment, none. There has been nothing given to the media. There was one letter sent to a county official in the state of Nevada with a list of names and addresses alleging that people who had voted there were no longer residents of the states. But so far, there's no evidence. We're told that overnight at campaign headquarters for the Trump campaign, that they were putting together a fraud hotline, essentially to try to find the evidence to back up what the president has already alleged. ऑलराइट, सो स्टीव हरमन ने बताया कि अब तक सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन और ख़ुद सदर की जानिब से जो फ्रॉड के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं उनके लिए कोई शवाहिद अभी तक नहीं मुहैया किए गए। सिर्फ ये बताया गया है कि एक ख़त नवाडा की एक काउंटी के अहदेदार को भेजा गया इस शिकायत के साथ कि जिन लोगों ने वोट डाले हैं उनमें से ऐसे भी हैं जो उस इलाके के या उस रियासत के शहरी नहीं हैं। और रात गए ये खबर भी आई कि एक फ्रॉड हॉटलाइन सेटअप की गई है ट्रंप कैंपेन की जानिब से, ताकि वो ये शवाहिद जमा कर सकें जिनकी बुनियाद पर वो फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। Steve, what's the reaction of the White House and also of the Republican leadership to the allegations that President Trump is making? Well, we are not hearing much. It's actually been Donald Trump's sons that have taken to Twitter looking for support among other Republicans. And after that started, we did have two Republican senators, Lindsey Graham and Ted Cruz, who went on Fox News to express some level of support. But from other Republicans, there's been silence. And then in the case such as the governor of Maryland, Larry Hogan, and a former New Jersey governor, Chris Christie, both Republicans, they are not playing along with the president on this, and in fact are actually criticizing his approach. All right, so Steve ने हमें बताया कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि सदर ट्रंप जो इल्ज़ामात इस वक्त आयद कर रहे हैं उस पर रिपब्लिकन क़यादत या उस पर वाइट हाउस किस किस्म का रद्दअमल दे रहे हैं, क्या वो सदर का साथ दे रहे हैं या नहीं, तो स्टीव ने हमें बताया कि कुछ खास रद्दअमल सामने नहीं आ रहा इन अहम सियासी हलकों की जानिब से। उन्होंने बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो साहबजादे हैं वो ट्विटर पे हिमायत हासिल करने की उन्होंने कोशिश की रिपब्लिकन क़यादत की, जिसके बाद ये देखा गया कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम और सेनेटर टेड क्रूज ने फॉक्स न्यूज़ पे जाके सदर का जो मौक़िफ़ है उसकी कुछ हमायत की। लेकिन अहम रिपब्लिकन गवर्नर्स जो हैं वो भी इस वक्त सदर का साथ नहीं दे रहे, बल्कि सदर की जो हिकमत अमल उन्होंने इख्तियार की है, जो फ्रॉड के वो इल्ज़ामात इस वक्त लगा रहे हैं बगैर शवाहिद पेश किए, उस पर वो तनकीद ही कर रहे हैं। एंड स्टीव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ट्रंप कैंपेन वी नो हैज़ गॉन टू कोर्ट इन वेरियस स्टेट्स. How much luck are they having? Are they succeeding? Not so far. In about 4 states, filings have been quickly thrown out. One judge remarked that it was basically an affidavit of allegations without evidence. Now, President Trump says he's going to take this to the Supreme Court, but he's going to have to work through lower courts to get to the Supreme Court. Time is running out. And if Joe Biden takes Georgia and Pennsylvania, Nevada, and possibly Arizona, he's going to be way over the 270 mark. It's going to make it much more challenging to have some sweeping case that overturns what we're seeing from the ballots. All right. So, जहाँ तक अदालतों में जाके कोई कामयाबी हासिल करने की बात है तो स्टीव हरमन ने हमें बताया कि ट्रंप कैंपेन ने 4 रियासतों में कम अज़ कम जो मुकदमात दायर किए थे वो खारिज हो गए, और एक रियासत में तो जज ने यह कहा कि ये सिर्फ इल्ज़ामात की एक फहरिस्त जो है वो मुहैया की गई है, कोई सबूत नहीं दिया गया। एक और जो बात हमने देखी, जो सदर ने इलेक्शन की रात ही कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा,
تو اسٹیو نے ہمیں بتایا کہ سپریم کورٹ جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ذیلی عدالتوں میں مقدمات جو ہیں ان کا کوئی فیصلہ ہو اور وہ پیروی ان کی جائے، مقدمات آگے جائیں گے تبھی سپریم کورٹ تک بات جائے گی. لیکن اسٹیو نے ہمیں بتایا کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں الیکٹورل کالج کے 270 ووٹ حاصل کرنے ضروری ہیں، اور اگر جو بائیڈن اس گنتی میں بہت آگے آ جاتے ہیں تو پھر ٹرمپ کیمپین کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا کہ وہ عدالتوں سے رجوع کر کے کسی قسم کی کامیابی حاصل کر سکے. اسٹیو, lastly, I want to ask you, I know a lot of people are waiting to hear when can we get the final results, what kind of steps can we expect, when can the courts further decide on any matter. Is it realistic to expect any kind of a timeline or no? I think it depends on what your definition of final is. We're going to get more votes being released from several states today that may allow some of the networks in the Associated Press to declare that Joe Biden has 270 electoral votes. Then presumably sometime today or tomorrow, former Vice President Biden might come out and declare that he has won the election. We already know Trump is not going to accept that and is going to try to fight this. All right. States will certify their elections later in the month. All right. Thank you so much, Steve. We really appreciate your time. اور یہاں میں ویورز کو بتاتے چلوں کہ اسٹیو نے ہمیں کہا کہ ٹائم لائن جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرنا اس لحاظ سے تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ فائنل رزلٹس کب آئیں گے. ممکن یہ ہے کہ آج یا کل اگلے کچھ ہی دنوں کے اندر میڈیا اور ایسوسیٹڈ پریس جو ہیں وہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ اہم ریاستوں میں کیا نتائج سامنے آئے ہیں. اس کی بنیاد پہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ جو بائیڈن اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں، اسٹیو نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور یہی اب جو صورتحال ہے، ہم اس کا فلوئڈ چونکہ ہے انتظار کرتے رہیں گے اور آپ کو بھی اس سے مکمل اپڈیٹ کرتے رہیں گے. facebook.com/VA اردو کے پیج پہ آپ لاگ ان کیجئے اور اپڈیٹ سے آگاہ رہیے. جیسا کہ ہم نے کہا مکمل نتائج کا بھی انتظار ہے، لیکن جو بائیڈن امریکی تاریخ میں عوام کے سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار بن گئے ہیں اور انہوں نے سابق صدر براک اوباما کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے. اوباما نے 2008 میں 6 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے. جو بائیڈن اب تک 7.25 کروڑ سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کر چکے ہیں. لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ صدر بننے کے لیے کافی نہیں. عوام کی ٹرن آؤٹ خواہ کتنی ہی بھاری ہو، اگر الیکٹورل کالج کے 538 میں سے 270 ووٹ نہیں ملتے تو مقبول ترین امیدوار بھی وائٹ ہاؤس نہیں پہنچ سکتا. تو الیکٹورل کالج کے نظام کی افادیت پہ ایک عرصے سے امریکہ میں سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. حامی اور مخالفین کیا کہتے ہیں یہ بتا رہی ہیں صبا شاہ خان. 538 میں سے کم از کم 270 الیکٹورل کالج ووٹس، یہ ہے وہ تعداد جو امریکہ کا صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو درکار ہے. سننے میں تو یہ بات انتہائی سادہ لگتی ہے، لیکن امریکہ کے آغاز سے ہی صدر کے انتخاب کے لیے رائج الیکٹورل کالج ووٹس کا نظام نہ تو اتنا سلیس ہے، نہ ہی اعتراضات سے پاک. اور اس پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیشہ عوامی ووٹ جیتنے والا امیدوار ہی وائٹ ہاؤس تک نہیں پہنچتا. ایسا ہو سکتا ہے جیسے 2016 اور 2000 میں ہوا تھا، جہاں مقبول عوامی ووٹ ایک سمت گیا اور انتخابی کالج دوسری طرف. کچھ امریکیوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک فرسودہ نظام ہے جسے یا تو ختم کر دینا چاہیے یا پھر اس میں تبدیلی لانی چاہیے. اگر میں یہاں سردی میں ووٹ ڈالنے کے لیے آ کر کھڑی ہوئی ہوں اور مجھے معلوم ہو کہ اصل فیصلہ تو 11 یا 7 افراد کریں گے جو کہ میرے جیسے نظر بھی نہیں آتے. مثال کے طور پر ورجینیا الیکٹورل کالج میں جب میں نے دیکھا تو پچھلی بار اس میں صرف ایک براؤن شخص تھا. یہ مضحکہ خیز ہے. لاسٹ ٹائم ہلری کلنٹن نے ٹرمپ سے زیادہ ووٹ لیے تھے، لیکن شی واز آن اے لوزر سائڈ. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی چینجز ہونی چاہیے اور آن دا بیسس آف ووٹ کاؤنٹ یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہو ول ون دا الیکشن. ماضی میں اس میں بہتری لانے کی کچھ ناکام کوششیں بھی کی گئیں، تاہم اس نظام کے حامیوں کی رائے میں اب تک یہ نظام 90% صدارتی انتخابات میں مقبول عوامی ووٹ ہی کی نمائندگی کرتا آیا ہے. میرے خیال میں الیکٹورل کالج انتہائی اہم ہے کیونکہ اس سے پورے ملک کو آواز ملتی ہے، اور اس وقت جب ہم اس قدر تقسیم ہو چکے ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم سب کی آواز سنی جائے. اس کے بغیر آپ صرف نیو یارک، کیلیفورنیا، ٹیکساس کی نمائندگی کر رہے ہوں گے. میرا مطلب ہے باقی ریاستوں کا کیا ہوگا کہ جنوبی کیرولائنا، شمالی کیرولائنا، ورجینیا بھی ہیں، تو چھوٹی ریاستوں کی نمائندگی نہیں ہو سکے گی. میرا مطلب ہے یہ ضروری ہے، آپ کو بالکل الیکٹورل کالج کی ضرورت ہے.
اس میں دو رائے نہیں کہ اس نظام کی باریکیوں کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مخصوص ووٹ ڈالنا ہو یا آپ اسے الیکٹورل کالج کے ووٹ میں ملا دیں، میں ہر طرح سے مطمئن ہوں۔ اس نظام کے ناقدین کے مطابق یہ غیر جمہوری ہے، جس میں جیت کے لیے امیدوار صرف مٹھی بھر بیٹل گراؤنڈ ریاستوں پر اپنی توجہ لگانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تاہم اس کے حامیوں کے مطابق امریکہ کے بانی رہنما اس نظام کے ذریعے یقینی بنانا چاہتے تھے کہ انتخابی عمل میں چھوٹی بڑی تمام ریاستوں کو نمائندگی ملے۔ اس نظام میں یقیناً امیدوار بیٹل گراؤنڈ نامی ایسی ریاستوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جہاں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے بیچ فرق کم ہونے کے باعث مقابلہ انتہائی سخت ہوتا ہے۔ اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں توجہ ان ریاستوں پر مرکوز ہوتی ہے جہاں واقعی میں پالیسی معاملات پر پارٹیز کے بیچ سخت بحث موجود ہوتی ہے۔ جان فورٹیے یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکٹورل کالج کا نظام امریکہ کے موجودہ نظام کی ضرورت ہے، جہاں مختلف ریاستیں اپنے مقامی کلچرز اور طریقوں کے مطابق ووٹنگ اور دوسرے کام اپنے منفرد طرز سے کرتی آئی ہیں، اور یہ کہ یہاں نیشنل پاپولر ووٹ کے نظام کو متعارف کرانے کے لیے ریاستوں کے بیچ ان تضادات کو ختم کرنا ہوگا۔ امریکیوں کی اکثریت کہہ چکی ہے کہ اگر آج انتخابی نظام نئے سرے سے شروع کیا جائے تو شاید وہ نیشنل پاپولر ووٹ پر مبنی نظام کو ترجیح دیں گے۔ لیکن امریکی انتخابی نظام کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں، اور جان فورٹیے کے مطابق بے شک یہ امریکی عوام میں غیر مقبول صحیح، لیکن اسے تبدیل کرنا اس وقت امریکی عوام کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، جہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ الیکٹورل کالج میں ہر ریاست کو کانگریس میں اس کے منتخب نمائندوں کی تعداد اور ریاست کی آبادی کے حساب سے ووٹ مختص کیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ آبادی کیلیفورنیا کی ہے، اس کے الیکٹورل کالج کے ووٹس 55 ہیں۔ الاسکا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست ہے، لیکن آبادی کم ہے اور الیکٹورل کالج میں اس کے ووٹس صرف 3۔ لیکن جب 270 الیکٹورل ووٹس کی گنتی پوری کرنی ہو تو پھر کم آبادی والی ریاستیں بھی اہم بن جاتی ہیں۔ اور یہاں یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ امریکہ کی 50 میں سے 48 ریاستوں میں تو جہاں جو امیدوار زیادہ عوامی ووٹ حاصل کرتا ہے اس ریاست کے پورے الیکٹورل کالج کے جو ووٹس ہیں وہ اس کے حصے میں آ جاتے ہیں، پھر خواہ ٹرن آؤٹ کچھ بھی ہو، زیادہ یا کم۔ صرف 2 ریاستیں ہیں، نبراسکا اور مین، جو اپنے الیکٹورل ووٹس امیدواروں میں پاپولر ووٹ کے تناسب سے تقسیم کرتی ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جتنا سخت مقابلہ دیکھا گیا ہے اس سے امریکی بھی حیران ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ملک میں موجود گہری تقسیم کا عکاس ہے، لیکن اس تقسیم کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی ملک میں رہنے والوں کی حقیقت ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہے اور کیوں؟ یہی وائس آف امریکہ نے جاننے کی کوشش کی، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چاہے امریکہ ایک ہی ملک ہے، لیکن ان صدارتی انتخابات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی اپنی سیاسی ترجیحات کے لحاظ سے 2 مختلف حقیقتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں انتہائی ناخوش ہوں اور یہ ناگواری بہت عرصے سے ہے۔ میں اپنے ملک کو پہچان ہی نہیں پا رہا۔ میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے بکھیر دیا ہے۔ بیتھ جارڈن صدر ٹرمپ کی حامی ہیں۔ انہوں نے میری رائے میں معیشت کو بہتر کیا، میرا ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ بڑھا ہے اور میرے سٹاکس میں اضافہ ہوا ہے اور میں زیادہ رقم کما رہی ہوں۔ جیف اور بیتھ دونوں کے خیالات ملک میں پائی جانے والی گہری تقسیم کے عکاس ہیں۔ ہم جماعتی اور نظریاتی بنیادوں پر منقسم ہیں، ہم معاشرتی اور معاشی بہت سے امور پر منقسم ہیں، ہم اپنی رائے اور عالمی وبا پر اپنے رد عمل میں منقسم ہیں۔ انتخابات کی رات وہ نیلی لہر نہیں آئی جس کی ڈیموکریٹس کو امید تھی۔ عوامی رائے کے جائزوں میں جو بائیڈن کو ایک اہم سوئنگ سٹیٹ فلوریڈا میں برتری حاصل تھی، جو کہ آخر میں صدر ٹرمپ نے جیت لی۔ آخر عوامی رائے کے پولز غلط کیوں رہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس عالمی وبا کی وجہ سے بہت سے مفروضے جو بنائے گئے یا ان کے سرویز کے لیے کن لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے اور اس کے بعد یہ سارا ڈیٹا کیسے مرتب کرنا ہے، اس میں باقاعدہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ بے شک جو بائیڈن کی صدارتی مہم صدر ٹرمپ کی وبا سے نمٹنے کے اقدامات پر مرکوز تھی، لیکن انتخابات میں انتہائی سخت مقابلے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید ڈیموکریٹس نے ان دوسرے معاملات کی اہمیت کا درست اندازہ نہیں لگایا جس کی وجہ سے ووٹرز صدر ٹرمپ کی حمایت کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ کے حامی محسوس کرتے ہیں کہ انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اور ان کے اہل خانہ مواقع سے محروم کر دیے گئے ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عدم اطمینان کا احساس ہے جس کا ٹرمپ نے کامیابی کے ساتھ فائدہ اٹھایا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس احساس میں سن 2016 کے بعد سے تبدیلی آئی ہو، بلکہ یہ مزید بڑھا ہے۔ اس بار کا سخت مقابلہ امریکہ میں آبادی اور سیاست کے اعتبار سے ہونے والی تبدیلی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ مختلف طبقات کی حمایت کے بارے میں پیش گوئی اب ایسی یقینی چیز نہیں جس پر ڈیموکریٹس اعتماد کر سکتے ہیں، جیسا کہ افریقن امریکنز کی ڈیموکریٹس کے لیے حمایت، اور مجھے لگتا ہے کہ سیاہ فاموں، لاطینیوں اور ہسپانوی نژاد شہریوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے انہیں واقعی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹریسی ہنسن، جن کا تعلق جو بائیڈن کی ریاست ڈیلاویئر سے ہے، انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ میں نے جو بائیڈن کے لیے بہت زیادہ جوش و خروش نہیں دیکھا، بالکل نہیں۔ بائیڈن کی حامی بیتھ جابسن کا کہنا ہے کہ وہ ایسی تبدیلی چاہتی ہیں جو پچھلے 4 سالوں کی تفریق سے ہٹ کر ہو۔ میں دعا گو ہوں کہ ہمارے ملک میں گلے شکوے دور ہوں، ہم اکٹھے ہو کر بیٹھ سکیں اور گفتگو کریں جہاں تمام فریقین کی آواز سنی جائے۔ آنے والے امریکی صدر کو ملک میں جاری تقسیم کے علاوہ عالمی وبا اور معاشی بحران سے بھی نمٹنا ہوگا۔ الزبتھ لی کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اور اب آتے ہیں بالکل مختلف موضوع کی جانب اور چلتے ہیں پاکستان، جہاں صوبہ پنجاب کے علاقے پوٹھوہار میں زیتون کے درخت بڑی تعداد میں اگائے جا رہے ہیں۔ مقامی کسان جو پہلے اپنی زمین پر مختلف سبزیاں اور پھل کاشت کرتے تھے، اب زیتون کو ترجیح دے رہے ہیں۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان بڑی مقدار میں خوردنی تیل درآمد کرتا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ زیتون کی کاشت سے ملک میں مقامی طور پہ خوردنی تیل کی پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے، جس سے زیر مبادلہ میں کافی بچت بھی ہوگی۔ اسی کی مزید تفصیلات لے کے آئے ہیں چکوال سے نظر الاسلام۔ سید یوسف علی شاہ چکوال میں اپنی زمینوں پر روایتی فصلوں کے علاوہ موسمی پھل اور سبزیاں اگاتے تھے، لیکن اچھا منافع حاصل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی زمینوں پر زیتون اگانے کا فیصلہ کیا۔ شروع چند سو پودوں سے کیا اور اتنا منافع ہوا کہ اب وہ 100 ایکڑ پر 16 لاکھ سے زائد زیتون کے پودے لگا چکے ہیں۔ اس زیتون سے وہ تیل نکالتے ہیں۔ پہلے تو یہاں پہ جھاڑیاں تھی، گھاس تھا، مثلا اس طرح کا کوئی درخت، قیمتی درخت نہیں تھا۔ تو جب یہ ہم نے اس پہ کام کیا، زیتون پہ آ گئے ہم، تو الحمدللہ ہم لاکھوں اس میں سے کما رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ اور اس زمین کی ساتھ ساتھ قیمت بڑھ گئی، جو 40,000 روپے میں ہم نے کنال لی، آج یہاں پہ 7-8 لاکھ روپے کنال جو ہے نا اس کا ریٹ ہوا ہے، وہاں جہاں پہ کام بھی نہیں ہوا۔ اور ہمارا تو الحمدللہ ایک بہت بڑا باغ سیٹ اپ بن چکا ہے، اس کی مالیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آفتاب احمد زیتون کا خالص تیل خریدنے کے لیے لاہور سے خاص طور پر چکوال آئے ہیں۔ جو بھی آئل میں لینے آ رہا ہوں وہ 100% پیور ہو، میری نظروں کے سامنے نکل رہا ہو اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہ ہو اس کے بارے میں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں زیتون کی زیادہ دیکھ بھال نہیں کرنی پڑتی۔ یہ کمزور، بنجر، ریتلی پہاڑی زمین پر بآسانی اگایا جا سکتا ہے اور اسے پانی کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے جتنے پودے لگائے ہیں 11-12 لاکھ کے قریب، تو اس سے یہ زمینی کٹاؤ، یہ جو قدرتی کٹاؤ ہے اس سے بھی بچت ہو رہی ہے۔ اور دوسرا جیسے کہ ہمارے آلودگی ہے، پھر سموک کا مسئلہ بھی شروع ہو جائے گا کچھ دنوں بعد، تو یہ زیتون کا پودا بہت اچھا، یہ کاربن سنکر ہے، کاربن کو سنک کرتا ہے، تو یہ فضائی آلودگی کو بھی بہت صاف کرتا ہے۔ 2015 میں حکومت پنجاب کے تعاون سے خطہ پوٹھوہار میں زیتون لگانے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ جدید مشینوں کے ذریعے 600 کلو گرام زیتون کو 1 گھنٹے میں کرش کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سال 101 ٹن پھل سے 12 لاکھ ٹن تیل نکالا گیا۔ رواں سال اس سے بھی بہتر نتائج کی امید کی جا رہی ہے۔ خطہ پوٹھوہار کو وادی زیتون قرار دینے کے بعد یہاں پر اب تک 9000 ایکڑ پر 11 لاکھ سے زائد زیتون کے پودے لگائے جا چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں زیتون کی کاشت میں اضافے کے ساتھ خوردنی تیل کی درآمدات میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ اس وقت خطہ پوٹھوہار میں زیتون کی 83 اقسام کاشت کی جا رہی ہیں۔ زیتون کے پھل اور تیل کے علاوہ اس پودے سے اب دیگر مصنوعات جیسے اچار، کہوہ، مربع اور مسواک بنانے پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، چکوال۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات سے متعلق اہم اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں urduvoa.com پہ۔ وہاں آپ کو بہت سے دلچسپ آرٹیکلز بھی ملیں گے امریکہ کے سیاسی نظام کے بارے میں۔ اس کے علاوہ facebook.com/voa urdu کا پیج بھی آپ کے لیے حاضر ہے، جہاں پہ ہم مستقل اپڈیٹس لے کے آتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ آپ @urduvoa کو ضرور فالو کیجیے، آپ کو مسلسل اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔